अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सियासी जमातें और करप्शन बहुत ही दिलचस्प रिश्ता है। नाज़रीन, हम देखा है कि इस मुल्क में एहतसाब और करप्शन के नारे इलेक्शन कैंपेन्स में इस्तेमाल होते हैं। हमने ये भी देखा है इस मुल्क में जब आमरीत आती है तो अपनी लेजिटिमेसी को मनवाने के लिए करप्शन और एहतसाब की बातें होती हैं। लेकिन हमने इस मुल्क में एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं देखी। हमने इस मुल्क में एक्चुअली करप्शन को नैब करने के लिए इक़दामात कभी नहीं देखे। बहुत दिलचस्प इसलिए भी है ये पूरी सूरत हाल कि ये चलेगी और इलेक्शन और करप्शन के नाम के ऊपर मज़ीद इलेक्शंस भी जीते जाएंगे और करप्शन के नाम पर अल्लाह ना करे मगर गंदी नीयतें या बद अज़ाइम, इस तरह के बुरे अज़ाइम जो हैं वो भी उभरेंगे। मगर सिस्टम को इतना मजबूत करना, सिस्टम के अंदर इतनी बेहतरीन गवर्नेंस लाना, एक ऑटोनमस ब्यूरोक्रेसी को यकीनी बनाना, ये सारे वो इक़दामात हैं जिनसे ये सिस्टम तो क्या बल्कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत होगी। और अगेन करप्शन का ही सहारा लिया जाएगा इसको भी यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि हमने अपने मुल्क में देखा है कि आज भी जब वज़ीर आज़म के एहतसाब की बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि हाकिम वक्त का एहतसाब जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये कहा जा रहा है कि बकौल वज़ीर आज़म कौमी सलामती को ख़तरे में डालने वाली बात की जा रही है। कितने लोग इससे मुत्तफिक हैं, ये आज हमारा मौजू है। वो इसलिए क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ लग ये रहा है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ लड़ रही है। वो सारी सियासी जमातें जो दीगर सूबों के अंदर भी जो हैं हुकूमत कर रही हैं और दीगर पार्टी जो भी हुकूमत में नहीं भी हैं, उनकी खामोशी को किस तरह समझा जाए, उसको किस तरह ट्रांसलेट किया जाए, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, सेनेटर जाहिद खान साहब ANP के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ JUI फे के हाफिज़ हमदुल्ला साहब मौजूद हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी साहब मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सेनेटर जाहिद खान साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सर, ये बताइएगा कि अभी क्यों इस मुल्क में लग रहा है कि पैनामा के मामले पर, करप्शन के मामले पर सारी सियासी जमातें खामोश हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ का ये इशू है, क्यों? देखिए मेहर, अगर आप देखा चाहे तो अगर आज भी आप सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए हैं उसके बाद जो PTI के लोग बाहर आए हैं और उसने जो भी बातें की हैं, फिर उसके बाद फीमेल एन वाले आए, वो जो बातें की, हम रोज़ अव्वल से समझ रहे हैं कि ये एक सियासी मसला है, ये कानूनी नहीं है। और कानूनी तब होता कि जो आपको इल्म है कि कानून में अदालतें बोलती नहीं हैं, वो लिखते हैं और जिसके ख़िलाफ़ डिसीजन आते हैं वो हो जाते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त करप्शन इस मुल्क में अभी भी चल रही है। क्या ये जो बाकी पार्टीज़ है वो हुकूमतों में नहीं है? हुकूमतों होते सारे हैं। एक क्रॉस द बोर्ड अगर करप्शन हो और उसके खात्मे के लिए हो तो हम तो सब बहुत पहले से कह रहे हैं कि इसके लिए कानून साजी होना चाहिए, एक ऐसे इदारा बननी चाहिए ताकि वो उसके अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे। आज GIT पे उंगलियां उठ रही है और आज जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आया वो देखिए ना, एक बंदा कह रहा है कि मेरे तस्वीर लीक किया गया है, ये इसका मुजरिम कौन है? तो अदालत कासिर है नाम बताने से, उस इदारे से बताने से कि किस इदारे ने लीक किया। और वो इदारा मेरे ख्याल में इतने मजबूत है, इतना ताकतवर है कि इसके लिए तो ना जुडिशली उसका नाम ले सकती है, ना बात कर सकती है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो छोड़ दे, वो तो एक मुलजिम की हैसियत से पेश हो रहा है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि देख रहे हैं जिस तरीके से ये बात बढ़ती जा रही है और आज खासकर जो काफ़ी दिनों से, लेकिन आज खासकर एक ऐसी सूरत हाल बन रही है कि एक तसादुम नज़र आ रहा है, एक खिंचाव की तरफ बात बनती जा रही है। और वो इस मुल्क और कौम के लिए, महर आपको इस मुल्क की तारीख़ का इल्म है कि इस मुल्क में जब तनाव बढ़ी है, जब इसमें तसादुम हुआ है, जब इसमें एक दूसरे के मुकाबिल इदारे आ चुकी हो, तो फिर उसमें फिर डेमोक्रेसी नहीं रह सकती है। तो सर फिर आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि हाकिम वक्त का एहतसाब जो है वो जमहूरियत को नुकसान दे सकता है? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और वो ऐसा, उससे एक ऐसा तासुर न हो कि ख़ास एक फैमिली या एक बंदे से हो। और ये उसकी वजह से, अगर आप देखिए, हम कितना भी कहते हैं
لوگ جو پی ٹی آئی جس طریقے سے کہہ رہے کہ جے آئی ٹی کو متنازع بنا رہی ہے، جے آئی ٹی جو بنی ہے اس کے اوپر جو سوالات آ رہے ہیں، جو الزامات لگ رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو کون تو ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک بات جو قانونی طور پہ ہونا چاہیے تھا، ایک قانون کے سکنجے میں آئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ ایک سیاسی روح اختیار کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم تو سیاست دیکھیں، اگر آپ نے آج دونوں پارٹیوں کی باتیں سنی ہوں تو ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی، اس میں تو دوسری کوئی بات تھی نہیں، کیونکہ جب عدالت سے آئے تو ایک نے اپنے انٹرپریٹیشن کیا کہ جی ہم یہاں تک آ گئے ہیں کہ ان کو چیٹ کر دیا، پھر دوسرا کہتے کہ نہیں جی وہ اس لیے کہ جے آئی ٹی ہمارے خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں جب کنٹروورشل ہو جاتی ہے تو جو ڈیسیجن آتی ہیں پھر اس کا وہ اتنا پیزرائی نہیں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے اس تو سر ایک سیکنڈ مجھے ذرا کلیئرلی سمجھائیں نا سینیٹر صاحب، میں آج یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، مجھے کلیئرلی سمجھائیں، مجھے ذرا سا ادھر ادھر نہ جائیں بیکاز میں کنفیوز ہو رہی ہوں، مجھے کلیئرلی سمجھائیں کہ آپ بحیثیت ایک سینیٹر اور آپ کی جماعت اے این پی، آپ کے لیڈر، آپ کے قائد آج پیناما کے اوپر ایک واضح اور سخت موقف کیوں نہیں لیے ہوئے، مجھے یہ سمجھا دیجئے بس۔ دیکھیے مہر، میں آپ کو پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا اس ملک میں صرف پاناما لیکس ہوا ہے؟ کیا اس ملک میں اور کرپشن نہیں ہے؟ اچھا کہتے ہیں اس میں بھی 400-450 سن لے، اس میں بھی 400-450 لوگ ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر سے شروع کیا، ہم اس پہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کراس دی بورڈ ہو، بالکل سٹارٹ آپ پرائم منسٹر سے کریں، لیکن اگر آپ ایک جگہ محدود کریں گے، ایک جگہ پہ رکیں گے تو جس طرح کے پہلے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ متنازع ہوا ہے، ہم اس چیز سے ڈر رہے ہیں، ہمیں اس چیز سے خوف ہے، ہمیں اس سے نہیں ہے کہ کس کو اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، وہ چاہے نواز شریف ہے چاہے کوئی بھی ہے، جو کرپشن اس ملک کے اندر اس کو تو ختم ہونا چاہیے، اس کرپشن کو کسی، لیکن اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹی شور مچا رہے وہ سارے حکومتوں میں بیٹھی ہے، وہ ساری بھی کرپشن کیا ابھی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا کسی بھی حکومت کے آپ مجھے اٹھا لے تو اس میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ اگر کرپشن ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم پھر کرپشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم حکومت کے خلاف ہے، تو یہ تو ان کا معاملہ ہے، وہ خلاف ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، وہ کرتے ہیں کرتے جائے۔ لیکن اگر ہم سے پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جس طریقے سے دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس طرح کرپشن ایک ناسور ہے، اور ایک کراس دی بورڈ اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی احتساب سے نہ بچ سکے۔ اوکے انٹرسٹنگ۔ میں اب اس سے پہلے میں مزید ابھی اور سوال ہیں میرے پاس سینیٹر صاحب، مگر پہلے حافظ عبداللہ صاحب کے پاس جاؤں گی۔ حافظ صاحب آپ اتحادی بھی ہیں حکومت کے ساتھ، اب کتنی آرگیومنٹ جو یہ سینیٹر صاحب نے بتائی ہیں، کن کن آرگیومنٹ سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور کہاں یہ بس سمجھ لیا جائے کہ شاید اتحادی ہوتے ہوئے ہاتھ بندے ہیں؟ کیا آپ کا بھی یہ موقف ہے کہ صرف ایک بندے کا نہ ہو؟ کیا آپ کا بھی یہ موقف ہے صرف پیناما کرپشن نہیں اور یہ بھی کہ فیصلہ متنازع بنایا جا رہا ہے؟ اور تیسرا کہ جو سب سے بڑا جس نے سٹینڈ لیا ہوا یعنی کہ تحریک انصاف، وہ کرپشن کے خلاف نہیں، صرف اور صرف نواز حکومت کے خلاف ہے۔ انہی باتوں پہ اتفاق ہے یا کہیں نہ کہیں یہ بھی مان لوں کہ اتحادی ہیں تو مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مہر بی بی، آپ نے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کی موقف سنی بھی ہے، وہ اگر اتحادی بھی ہو، جب کوئی ایسا ایشو آتا ہے جو ملک کی نظریاتی حوالے سے یا جغرافیائی حوالے سے، معاشی حوالے سے، ملک کی سلامتی حوالے سے، اندرونی خطرات یا بیرونی خطرات، جمعیت علماء اسلام کا ایک سٹانس ہے اور اس کا ایک موقف ہے اور شدت کے ساتھ اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ اس کی تاریخ بھی گواہ ہے اور ہماری ماضی بھی گواہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن، جس طرح زاہد خان صاحب نے کہا کہ جس طرح دہشت گردی، انتہا پسندی، قتل اور غارت گری، ایسے فیصلے جو پارلیمنٹ سے بالاتر ہو کے ملک کو ایک دلدل میں پنسانا، ایک اجنبی جنگ اپنے ملک پر مسلط کرنا، معاشی اور مالی طور پر نقصان ہونا، انسانی اور جانی 70,000 افراد جانیں ضائع ہوئی، جس طرح وہ ایک دہشت گردی ہے، لہٰذا یہ بھی ایک دہشت گردی ہے کہ آپ اپنے ملک کی خزانے کو لوٹ رہے ہو اور ملک کو تو کچھ نہیں دے سکتے ہو، لیکن ملک سے لے سکتے ہو اور چوری اور لوٹ بھی کرتے ہو، جس کا نام کرپشن ہے۔ اس کو معاشی دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس کے بھی خلاف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کرپشن، معاشی دہشت گردی، مالی بدعنوانی کون کر رہا ہے؟ اس کا احتساب کون کرے گا؟ اس لیے اگر ایک طرف پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ میں احتساب کروں گا، روڈوں پہ نکلوں گا، میں کورٹ چلے گئی پی ٹی آئی کی پارٹی، سپریم کورٹ، بہت اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ خود پارٹی اپنے آپ کی خود احتسابی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں کرپشن کے خلاف ہوں، کرپشن کے خلاف اور کرپٹ عناصر کے خلاف احتساب ہونا چاہیے،
اور جو لوگ دعوے کرتے ہیں سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور ایک محاذ پہ کھڑے وہ خود احتساب دینے سے بھاگ رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی بھاگ رہے ہیں، اپنے صوبائی حکومت کے اندر بھی احتساب سے بھاگ رہے ہیں، وفاق کی لیول پر بھی احتساب سے بھاگ رہے ہیں، پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے ان سے حساب مانگا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے، اکبر اس بابر کے کیس میں وہ بھاگ رہا ہے، ریٹائر وجیہ الدین کہتے ہیں کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن میں پیسے استعمال کیا ہے، کرپشن ہوا ہے، اس سے وہ بھاگ رہا ہے، وجیہ الدین کو دیوار سے لگا دیا اور نکال دیا پارٹی سے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے یقین کروں کہ واقعی احتساب چاہتے ہیں؟ یہ کیسے میں یقین کروں اگر سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ لاڑکانہ میں 90 ارب ڈوب گئے اور کرپشن ہوئی ہے اور لوگوں کے گھروں سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، ادارے کیسز بنا رہے ہیں 480 ارب روپے کے، وہ 25 اور 50 لاکھ کے ضمانتوں پہ نکل رہے ہیں، وہ احتساب کر رہا ہے میر بخاری کی اور خود احتساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کے پی کے کی حکومت میں آپ دیکھیں ایک احتسابی کمیشن بغیر ڈی جی کے 2 سال سے ویسے خالی پڑا ہے، کہاں ہے ڈی جی؟ آپ من پسند احتساب چاہتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے میر بی بی یہ سارا 2018 کے لیے ڈرامے ہو رہے ہیں، کوئی احتساب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر احتساب چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ بیرونی فنڈنگ آپ کمپنیوں سے لے رہے ہیں جن کمپنیوں میں یہودی بھی ہے اور ہندو بھی ہے، لہٰذا وہ حساب دے۔ سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ حساب دے، لیکن آپ حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی زیدی آپ کے پاس آؤں گی، آپ سے آپ کی سب سے بڑی ناکامی میں یہ کیوں نہ گردانوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کرانے کا کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے، تو سر میں اس ملک میں جتنی پولیٹیکل ڈس ایسوسیشن ہے یا فاصلے بڑھ چکے ہیں اس کا ڈسکریڈٹ بھی میں آپ کو دوں گی سر، پھر کیونکہ آپ کو پچھلے 1-1.5 سال سے آپ اس ملک کی سب سے بڑی جماعتوں کو پینما یا کرپشن کی ڈرائیو، اینٹی کرپشن کی ڈرائیو کے اوپر آن بورڈ نہیں لا سکے۔ وہ آج بھی میں 3 سال ہی 1.5 سال جب سے پینما آیا کہوں گی، وہ آج بھی آپ کی نیت پہ ہی شک کر رہے ہیں۔ مہر، بڑی خاموشی سے میں نے دونوں آپ کے گیسٹ کی باتیں سنی، بڑے ریزننگ سنی، بڑی نیریٹو بلڈنگ سنی خاموشی سے۔ اب میں بھی درخواست کروں گا کہ یہ بھی خاموشی سے مجھے بھی اتنا ہی وقت دے دیں۔ آپ ایکسپیکٹ ہی غلط کر رہی ہیں، اصل میں آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ جے یو آئی جس کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ کبھی کھڑا ہوگا ان کے طرف کرپشن کے خلاف؟ مانے یہ تو جو اقتدار میں آ جائے ان کے پاس آ جائیں۔ اب آپ ڈائسیکٹ کیا نا آپ نے، میں بھی ڈائسیکٹ ہوں۔ میں پہلے فضل الرحمان صاحب کی بات کر لیتا ہوں۔ وہ تو زرداری کے ساتھ بھی کھڑے تھے، وہ نواز شریف کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، کل میر بخاری انشاءاللہ پرائم منسٹر بن جائے وہ آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ ان کا تو موقف ہی ہمیشہ اقتدار میں آنا ہے۔ ایک وزارت کشمیر کی وہ کمیٹی جو بھی ہے جس کا ایک اجلاس نہیں بلایا دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کوئی جگہ نہیں ملے گی، ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو احتساب میں کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب جتنا کال اور فیل میں تضاد یہاں ہے یہ تو کوئی اس کا کوئی نہیں۔ اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ سارا کا سارا اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اب آپ آ جائیں اے این پی پہ۔ اے این پی تو بی ٹیم بنی ہوئی ہے، یہ اپوزیشن میں۔ چلیں کم از کم ایک چیز مولانا صاحب کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ بیٹھے تو ٹریجری بینچز میں ہے نا، تو وہ اگر ساتھ ہیں تو کم از کم ہے تو ٹریجری بینچز میں، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ۔ چلیے آ جائیں اے این پی پہ، یہ تو بیٹھے اپوزیشن میں۔ اچھا بڑے مزے کی بات یہ کرتے تھے کہ جناب پاناما کے علاوہ بھی اور ایشوز ہیں۔ ابھی ہمارے دوست حمداللہ صاحب نے بات کی کہ جی اتنے 40 کروڑ اور پتہ نہیں 400 ارب اور کتنے کیس ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے کیسز کس نے ہینڈل کرنے ہیں؟ ایف آئی اے نے، نیب نے، چلے آئی ایس آئی نے، جو بھی ادارہ لے لیں وہ سارے آتے ہیں پرائم منسٹر کے نیچے، اور پرائم منسٹر خود ہی کرپٹ ہے۔ 2 ججز نے اس کو مجرم کہہ کے فارغ کر دیا، 3 نے ملزم کہہ کے جے آئی ٹی بنا دی کہ ابھی اور ثبوت نکالو اور انویسٹیگیٹ کر لو۔ ملزم کی انویسٹیگیٹ ہوتی ہے، وہ کبھی احتساب کر ہی کوئی نہیں سکتا کسی کا۔ جہاں تک میں آپ سے ایک بات کلیئر کر لوں، جہاں تک آپ نے کہا کہ جی احتساب کمیشن کے پی کے میں نہیں بنا، خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، ہم سارے ایک اس ایشو پہ ہم وی ہیو ناٹ بین سکسیسفل۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم احتساب کمیشن وہ جو ہم بنانا چاہتے تھے جس لیول کا وہ ہم شاید نہ بنا سکے، ہم پھر بنائیں گے، ہمیں بڑی چیزیں سیکھی، لیکن
ہم بھی وہی جماعت ہے کہ ہم نے ایک سٹنگ وزیر کے اوپر جب کرپشن کے چارجز لگے اس کو اٹھا کے جیل بھجوا دیا. خود احتسابی سے کتراتی ہے. آپ نے پچھلے 3 سالوں میں کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی موقع کے اوپر خود احتسابی کے اوپر اپنی مثال نہیں منوائی سر. چاہے آپ کا احتساب بیورو تھا, چاہے آپ کے پارٹی کے اندر کی انویسٹیگیشنز تھیں, آپ کے کال آف فیل میں سب سے بڑا تضاد ہے. مہر میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, پہلے یہ آپ کو پہلے بھی شاید آپ کے شو میں جو جسٹس وجیہ الدین کا جو ٹرائیبیونل تھا, جو پٹیشنر تھا, جو پٹیشنر تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا, وہ کون تھا؟ یورز ٹرولی, میری پٹیشن تھی جس پہ فیصلہ آیا تھا. تو میں اگر کہنے لگ جاؤں کہ جناب احتساب مجھے نہیں ملا, انٹرا پارٹی الیکشن انٹرنل پی ٹی آئی ایشو ایک الگ چیز ہے. ملک اور قوم کی دولت لوٹ کے باہر لندن فلیٹ لے کے اور سارے اداروں کو خرید لینا, ساروں کو دہشت مانے ڈرا دھمکا دینا, لوگ خرید لینا, یہ دوسری چیز ہے. ایک بڑی دو الگ الگ چیزیں ہیں. مجھے ذرا بتائیں جو آپ ابھی مثال بات کر رہی ہوں, آپ نے کے پی کے میں نیا پاکستان کا نعرہ لگایا, پھر اے این پی کی کرپشن کے خلاف الیکشن لڑا. ان 4 سالوں میں کوئی ایک مثال آپ نے بنائی ہے اے این پی کی کرپشن کے خلاف اپنے صوبے میں؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتے, پہلے میں نے ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ہم کو احتساب کمیشن جو کے پی کے کا ہے, جیسے خان صاحب کا جو انہوں نے انویژن کیا تھا, جیسے ہم نے ساروں نے انویژن کیا تھا, وہاں پہ ہم فیل ہو گئے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ تو خان صاحب نے خود ایکسیپٹ کر لیا, بہت ساری اس کی وجوہات تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کرپشن رک نہیں کی. کے پی کے میں کون سا کرپشن کا کیس آیا مجھے بتائیے. اتنے سالوں میں آپ یہاں تو اورنج ٹرین اور گرین ٹرین اور بلو ٹرین اور سارے کرپشن کے کیسز اور نندی پور اور پتہ نہیں کتنے لگے ہوئے اربوں خربوں روپے کے. سب سے بڑا تو آتی وہ جو انہوں نے پیسے بانٹے تھے آئی پی پیز کو. ابھی سینیٹ کمیٹی کی ایک وہ آئی ہے انویسٹیگیٹو رپورٹ, سینیٹ کی کمیٹی نے کی ہے, جس میں نون لیگ کے سینیٹر نے بھی سائن کیا ہے, جس میں لکھا ہے 62 ارب روپے کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ جو آئی پی پیز کو آتی ہے انہوں نے 500 ارب بانٹے تھے. یہ تو آتی انہوں نے کرپشن کی. کے پی کے کی حکومت میں آپ لاپ کہہ لیں کہ جی اور اچھا کر سکتے تھے, ہاں اور اچھا کر سکتے تھے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں. وی کوڈ ہیو ڈن بیٹر, وی کوڈ ہیو ڈن اے لاٹ بیٹر. ہم نے کام تو بہت سارا کر لیا نا, پولیس ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ نہیں مانیں گے این پی والے بھائی ہمارے, وہ ٹھیک ہے ان کا حق ہے, لیکن اب دنیا تو مان رہی ہے, ہم نے تو کام بڑا کر لیا. ایک سیکنڈ میں اس سے پہلے میں سینیٹر زاہد کے پاس جاؤں. حافظ صاحب مجھے بتائیے, کیونکہ دونوں کو ایڈریس کیا بھی علی نے. سر مجھے بتائیں کہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمنی جو ہے وہ پیناما پروجل, پی 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 کے دور میں بھی یہ چیئرمنی پہلے تھی اور سوئس کیسز بعد میں تھے. تو سر جب یہ آپ پہ جب یہ تانا لگاتے ہیں لوگ کہ آپ اسلام کا نام تو لیتے ہیں مگر آپ بات اصول کی نہیں کرتے, تو دیکھیں میں سمجھ گیا آپ کی بات کی. آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہے اور میرے بھائی علی کو بھی بخوبی اندازہ ہے کہ کشمیر کمیٹی ہو یا کوئی اور کمیٹی ہو, یہ پارٹ آف پارلیمنٹ, یہ پارٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیے خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ اے پی سی کسی کمیٹی کے چیئرمین ہے, پی ایس سی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی, لیکن وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. اور پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں جو کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں, کیا وہ حکومت کا حصہ ہے؟ نہیں ہے. اگر مولانا صاحب بینظیر کی دورانیے میں امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو پارٹ آف پارلیمنٹ. اگر آج وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہے یا زرداری کے زمانے تھے تو وہ پارلیمنٹ کا حصہ تھا, حکومت کا حصہ تو نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کی بات کرتے ہیں, بھائی کشمیر کے مسئلے جو ہے وہ بین الاقوامی مسئلہ ہے, پھر ریاستوں کے درمیان مسئلہ ہے. ایک پوری ریاست 70 سال میں کشمیر کے مسئلے کو حل نہ کر سکے, جس میں 35 سال ڈکٹیٹر اور جنرل رہے, جس کو وہ اپنا مسئلہ مجھ سے پہلے وہ اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ ایک الگ سوال ہے, وہ سب ہم اگر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ دیکھیے 3 باتیں پی ٹی آئی کرتی ہیں, کے پی کے حوالہ بھی دیتے ہیں. آج کے پی کے میں آپ علی بھائی سے پوچھیں, آج کے پی کے میں تعلیم کی بات کرتے ہیں, آج کے پی کے میں 9 یونیورسٹیاں بغیر وی سی کے چل رہے ہیں. کیوں؟ دوسری بات یہ, آپ کا احتساب کمیشن جو آپ نے بنایا, پھر اس کے لیے آپ نے اپنا خود سازا قانون بنایا, اس کا ڈی جی آج تک کیوں نہیں ہے؟ تیسری بات یہ, آپ اقربا پروری کے خلاف ہے. آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں چیئرمین بورڈ آف گورنر آپ نے کس کو بنایا؟ عمران خان کا کزن نوشروان برکی ہے یا نہیں ہے؟ وہ امریکہ میں رہتا ہے.
امریکہ سے 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں وہ آتا جاتا ہے اور خرچہ وہ ریڈنگ اسپتال دیتا ہے. ادھر 5 سٹار ہوٹلوں میں وہ رہتے ہیں. کیا پوری پی ٹی آئی میں 75 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے. پوری پی ٹی آئی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ اس گورنر بورڈ کا چیئرمین بن جائے. پوری کے پی کے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ کزن کو وہاں سے لے کے آیا. تیسری بات یہ کہ وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. بابا ڈیموکریسی کی بات آپ کرتے ہیں, کرپشن کی بات کرتے ہیں, تو نظر گوندل کون ہے, فردوس اشق عوام کون ہے, فلان ایک زرداری باقی ہے, باقی ساری پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں. لہٰذا یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ تو لوٹھکریسی ہے. ڈیموکریسی کو لوٹھکریسی آپ کہتے ہیں. اقربا پروری آپ کرتے ہیں, اقربا پروری تو خیبر پختونخوا میں ہے. لہٰذا بات یہ ہے مہر بی بی, یہ خواب خواہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو ورغلانے, لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. نااہلی میں آپ کو بتا دوں, تعلیم کی بات علی بھائی نے کی, ان کا اپنا موقف ہے. آج کی رپورٹ ہے, 1 ہفتے پہلے بجٹ سے پہلے کی رپورٹ ہے کہ 46 ارب روپے, نہیں 46% بجٹ, 46% بجٹ کے پی کے لیپس ہو چکا ہے. اور یہ 40% بجٹ کن محکموں سے تعلق تھا؟ سر فہرست تعلیم, دوسرے نمبر پر لیبر, تیسرے نمبر پر ٹرانسپورٹ. تینوں کے پبلک مسائل ہیں, پبلک سے ریلیٹڈ محکمے ہیں. لہٰذا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اہل حکومت کہتے ہیں, نہ اہل حکومت کہتے ہیں, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ میڈیا والے بھی خاموش ہیں. اگر آپ کے پی کے کی حکومت کی کارکردگی عوام کے سامنے لے کے آئے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی والے کو پورے ملک میں انتخابی چلانے کی کوئی کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہم نے دیکھا کہ عوام کی عدالت نے پی 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 کو ایک صوبے تک محدود کیا, اے این پی کو ایک سیٹ تک, اور جے یو آئی فے کو ایک چیئرمین شپ تک. لیکن اب 2018 الیکشنز میں کیا کرپشن ہی سب سے بڑا نعرہ ہوگا, سب سے بڑا ایشو ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ان 4 سالوں کے اندر یہ بارہا سب سے بڑا ایک ایشو بنایا گیا ہے اس کو. گو کے سٹیٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیہی علاقوں کے اندر لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو زیادہ ایشو اور زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے لینڈ لارڈ سے ہوتا ہے, اپنے پٹواری سے ہوتا ہے, اپنے نظام سے ہوتا ہے, جو لوگ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں, جو لوگ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اربن ایریاز کے اندر دوسرے ڈائنامکس دیکھے جاتے ہیں, شاید اپنے ایریا کے مطابق جو ایشوز زیادہ قریب اربن ایریاز میں ہوں وہ لا ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, ہیومن رائٹس ہیں, اس طرح کے ایشوز ہیں. مگر بائی اینڈ لارج اکراس دا کنٹری, پورے پاکستان میں کیا عوام کی جے آئی ٹی کرپشن کے بیسس پہ مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے گی 2018 میں, اور دیگر جماعتیں جنہوں نے اس حوالے سے آواز نہیں اٹھائی وہ کیا کر رہی ہوں گی اس ٹائم پہ؟ جی سینیٹر صاحب. دیکھیے مہر, آپ نے بہت تفصیل سے بات کی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, میرے بھائی نے کہا کہ ہم ان کے بی ٹیم میں مسلم لیگ نون کی بدقسمتی سے یہ لڑائی ہم سمجھتے ہیں صرف پنجاب کے تخت کی لڑائی ہے جو دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو پنجاب سے پیپل پارٹی کے لوگوں کو دڑا دڑ اٹھا کے لے کے جا رہے اور ڈرائیکنگ کیا جا رہا ہے, اور وہ نتیا گلی کے جو خیبر پختونخوا کے حکومت کا ریسٹ ہاؤس ہے اس میں, تو ایک عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم بی ٹیم, تو یہ نظر اس لیے آ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف یہ اپنے تاثر جو عوام کو دے رہی ہیں کہ وہ ایک مظلوم ہے, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے لیے پی ٹی آئی سب سے آگے ہے, تو ظاہر ہے کہ کل پنجاب میں جب جائے گا تو وہ تو اپنا یہ مظلومیت روئے گا نا, وہ تو پھر اس وقت یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. جہاں تک کرپشن کی بات ہے, اس نے کہا کہ یہ ہمارے صوبے میں دیکھیے شیرپاؤ خان کو کس نے نکالا تھا؟ ہم نے نکالا تھا یا عمران خان صاحب نے نکالا تھا کہ اس کے 2 وزیر کرپٹ ہے؟ پھر وہ واپس آ گئے, وہ کیسے کلین ہو گئے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا جو وزیر خزانہ ہے اس پہ ایم ڈی خیبر بیگ نے ایک بڑا اشتہار چھاپا کہ جس نے اتنے کرپشن کیے. پھر اس وزیر نے اس کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے اور ایک اشتہار چھاپا. آپ پھر مجھے بتا دیں کہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے, کرپشن کوئی نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ ایک وزیر جو ان کا جیل میں گیا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے پرویز خٹک سب سے کرپٹ آدمی ہے اور مجھے اس نے اس لیے جیل ڈالا تھا کہ میں نے, اور عمران خان کا بھی وہ مثال دے رہا ہے کہ اس کے سامنے اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو جیل کے اندر ڈال دوں گا. تو ایک
ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے صوبے میں کہ یہ علی زیدی صاحب بھائی تو میرے ہیں، وہ تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے. کل آپ نے ینگ ڈاکٹروں کو جس طریقے سے جو آپ نے کہا کہ غیر سیاسی جو پولیس ہے اس نے جس طریقے سے ینگ ڈاکٹروں پہ جو بربریت کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر آپ کے مشال کے قتل کیس میں جو ان کا ایک ڈسٹرکٹ کونسلر تھا عارف، جس کو جیل کے اندر سے نکال دیا، ایک ایم پی اے کے اپنے ہاسٹل میں رکھا، پھر اس کے وہاں سے فرار کیا گیا. تو یہ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ غیر سیاسی پولیس ہے. اچھا سر سینیٹر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں ابھی اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو دیکھیں اس وقت اگر لڑائی ان دونوں پارٹیوں کی ہے تو پنجاب کے اندر ہے، اور پنجاب کے اندر ایک دوسرے کو کوشش کرتی ہیں نیچے دکھانے کے لیے. لیکن نواز شریف کے ہیلپ ہم سوچتے ہیں کہ سیاسی طریقے پہ ابھی اگر ہیلپ کوئی کر رہا ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی کر رہی ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر جو جی آئی ٹی پہ وہ الزامات لگاتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں پی ٹی آئی جو لگاتے ہیں، اور وہ ایک جو قانونی جنگ تھا وہ قانونی جنگ سیاست میں تبدیل ہو گیا. اور اس وقت وہ ایک جو جی آئی ٹی تھے اس کو کنٹرول، جو احتساب ہونا تھا وہ احتساب ابھی کوئی اور رخ اختیار کر رہا ہے. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے سینیٹر صاحب، آپ کی بات میں شاید دم ہے کہ یہ پنجاب اور اقتدار کی جنگ ہے، کرسی کی جنگ ہے، مگر سر مجھے یہ بتائیے جماعت اسلامی نے بھی تو اپنا حصہ ڈالا نا. اب تو سپریم کورٹ میں کیس سنا جا رہا ہے، اور جب آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں سر، ایف آئی اے ہو، ایس سی سی پی ہو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، نیب ہو، یہ تو ہمارے قومی ادارے ہیں نا سر، ریاستی ادارے ہیں، سو کالڈ اٹونومس ادارے ہیں. ان کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، سسٹم کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے. جن چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کرا رہے ہیں سر، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی کالے کوٹ پہن کے جا کے سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا؟ ناٹ نواز شریف کے خلاف، صرف سر سسٹم اور حاکم وقت کے خلاف، اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، اور اس کے بعد ان 400-600 دیگر لوگوں کا بھی احتساب کے لیے. مگر کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا پڑے گا نا سر. نیچے سے کریں یا سر اوپر سے کریں؟ اوپر سے مثال بنے گی. مہر اگر آپ سیاست کروانا چاہتے ہیں تو ہم ضرور کالے کوٹ ڈال کے پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے. اور اگر آپ احتساب کروانا چاہتے ہیں تو احتساب کا یہ طریقہ سن لینا، میرے عرض ذرا سن لیں. احتساب کا یہ طریقہ کار نہیں جو ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنا ایک اچھا کیس چل رہا تھا، اب کیا رخ اختیار کر رہے ہیں ابھی آنے والے وقت کو آپ کو دکھا دے گا. کیونکہ آپ کے ٹی وی چینل پہ جو شام کو ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، تو ہمیں کوئی اور چیز نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی گئی تھی، جماعت اسلامی جا کے خاموش بیٹھ گئی نا، اس نے سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا. سپریم کورٹ جو ڈیسیجن اگر ہم سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیتے اور اس کو سزا ملتی تو پھر اس کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ کہتے کہ جی میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ بربریت ہوئی، میرے اوپر جو ادارے تھے یا جو بھی تھا وہ ایک سیاسی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا. تو ایک اپنے آپ کو مظلوم پیش کرے گا. اس ملک کی تاریخ یہی ہے. مہر میں آپ کو سینیٹر صاحب مجھے بات بتائیے معذرت کے ساتھ سر، پھر کیا کریں؟ اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے حاکم مسٹر 10% سے لے کے مولانا ڈیزل سے لے کے گاڈ فادر سے لے کے ایزی لوڈ سے لے کے ہمارے ملک میں ہر سیاستدان کو القابات سے نوازا گیا ہے. نہیں ہوئی تو کنوکشن نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو کبھی کچھ ثابت نہیں ہوا. تو پھر کیا کریں سر؟ آپ کے پاس بھی کوئی سلوشن نہیں ہے؟ عید آپ کہتے ہیں ادھر جائیں گے تو یہ کہیں گے ہمیں جی ایزی لوڈ سے ابھی تو سپر کارڈ شروع ہو گیا نا ہمارے صوبے میں. یہ چیز تو چلتا رہے گا. یہ آپ صحیح کہتے ہو کہ احساس ہے. ہاں ابھی آپ جا کے سپر کارڈ شروع ہوا ہے. ایک بات یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر ہم مخلص ہیں نا اس سارے قوم، پاکستانی قوم، تو ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے، قانون بنانا. آپ کے پاس کیا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت آپ کس کو سزا دے سکتے ہو؟ آپ کے نیب بنایا، نیب نے کیا کیا؟ اب 40 ارب چپالے چوری کر دیتا ہے، اس میں 2 ارب نیب کو دیتے ہیں، پھر وہ صاف ہو جاتے ہیں، باہر آ جاتا ہے. تو ایسے قانون کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری. لیکن پارلیمنٹ کو کون حیثیت دیتے ہیں؟ کیا ہماری جوڈیشلی پارلیمنٹ کو حیثیت دیتے؟ پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنی ہے کہ جو ججز کے پاس ہوتی وہ کمیٹی کے پاس آئے گا. میرا مسئلہ یہ ہے، مجھے اجازت دیجیے سر. میں تو میں اپنے آپ کو بھی اس میں ترازو میں ڈالتا ہوں. میں اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں نکالتا ہوں. میں اس سیاست سے بھی اپنے آپ کو باہر نہیں نکالتا ہوں، نہ میں اس پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو کہ جس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو کوئی حیثیت ہی نہیں مل رہی. یہ حقیقت کی بات ہے. میں اس میں کوئی اب مجھے آپ بتا دیں، ایک بندہ جس نے تصویر لیک کیا ہے اس کا نام نہیں بتایا جاتا ہے، وہ ادارہ نہیں بتاتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے نا کہ وہ ایک بہت مضبوط ادارہ ہے یا سر چلے پاویں آئی ایس آئی سے بھی ہو وہ بندہ. ایک سیکنڈ سر، پاویں آئی ایس آئی سے بھی ہو بندہ سر، تو پھر آئی بی کا چیف بھی تو نہیں بتاتا کہ اس نے ریکارڈز نادرا سے نکال کے سارے جے آئی ٹی کے اوپر حسین نواز کو دیے؟ اس ملک میں بڑے سے بڑے تگڑے ہیں. مسئلہ یہ گزارش سر، اگر آپ میں یہی کہہ رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے سر؟ آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ مضبوط کیا گیا پچھلے دور کے اندر جب آپ بھی حکومت کا حصہ
ساتھ تھے، مگر کیا 2008 سے لے کے 2013 کے اندر بدعنوانی کے نئے ریکارڈز ہوئے ہم نے دیکھا. اس ٹائم پہ OGDCL سے لے کے NICL اسکیم سے لے کے HUD اسکیم سے لے کے IPP سے لے کے رینٹل سے لے کے کون سا اسکیم نہیں ہوا؟ ایک جماعت بتا دیں جو حکومت سے علیحدہ ہوئی ہو ان ایشوز پہ، یا اس نے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کی ہو، کہا ہو کہ یار احتساب کا نیا قانون لاؤ اور ان چیزوں کو ڈیل کرو، یہ سپریم کورٹ کے کام نہیں ہے، یہ ہمارے کام ہے، اداروں کو مضبوط کرو. مہر چلو ہم چور ہیں، ہم نے چوری کیے، ابھی تو PTI کی میرے صوبے میں تو ان کی حکومت ہے، پکڑ لے مجھے. سر لوکل سیاست سے ہٹ جائے نا، بڑی نظر رکھیں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں میکرو ویو لیں. میرا عرض سن لینا، جب اس نے ایک ادارہ بنایا اس ادارے کو میں نے تو نہیں بند کیا نا، اس کے وہ مان رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا، مان رہا ہے. تو میں آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم کریں گے اور یہ ہم بتائیں گے. اپنے صوبے تک میں پاکستان کی بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ اتنا قوت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا 2008 سے 2013 تک، 2008 سے 2013 تک آپ کو پتہ کہ میجارٹی آپ کے سینٹ میں تو تھی لیکن آپ کی نیشنل اسمبلی میں نہیں تھی اس حکومت کی. ٹھیک ہے انہوں نے غلطیاں کی ہے تو اس کا سزا بھگت گئی. سر JUIF اور ANP دونوں حکومت کا حصہ تھی نا، کبھی کسی جماعت نے کرپشن کے نام پر حکومت سے علیحدہ ہوئی؟ مہر وہی لوگ تو آج جا رہے ہیں وہاں پہ. ہم اب اس صورتحال پہ جو آپ نے دیکھا تھا وہ تو ہم جنگ لڑ رہے تھے، آپ کے ملک کو ایک دہشت گردی سے آزادی دلوانی تھی، ہم نے قربانی دی آپ کے سامنے ہیں. ہم نے اس قربانی کے باوجود بھی ہم نے اپنے صوبے میں کام بھی کرتے رہے اور ہم شہید بھی ہوتے رہے، اور ہمیں 2013 کے جس کا صلہ ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے جلسہ کر سکتے تھے، جلوس کر سکتے تھے، عوام کے پاس جا سکتے تھے، ہمیں مارتے رہے. سر میرے پاس وقت کی قلت ہے، اور ایک سے سر میں علی کی بھی سن لوں، پھر وہ حافظ صاحب کی بھی سن لوں. جی علی. میں تو سمجھا آپ بھول گئی مہر. نہیں بھولی سر، بات کیجئے، وقت کی قلت ہے. میں لاسٹ پوائنٹ سے شروع کر دوں. خود ہی ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ہمارے زمانے میں تو نہ جلسہ کر سکتے تھے نہ جلوس کر سکتے تھے. کم از کم یہ تو ایکسیپٹ کر لیں کہ PTI کی حکومت ہے، جہاں آپ کو جلسہ کرنا ہے کریں، جہاں جلوس نکالنا ہے نکالیں، کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہت اچھی ہوگی. یہ تو ایکسیپٹ کر لینا، اب تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا. آپ فیل ہو گئے، ہم اس میں تو کم از کم ٹھیک ہو گئی ہماری پولیس. میں دیکھیں اتنی لمبی تمیز باندھی ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو بھی بات انہوں نے کی ہمارے دوست زاہد بھائی نے کہ جناب JIT کو وہ بنا دیا گیا، کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں، اور نواز شریف جی بڑا معصوم بن گیا. مجھے بتائیں کہ کون سا کس کے سر پہ احسان کیا نواز شریف نے JIT کے سامنے پیش ہو کیا اس کے خاندان کے؟ ان کو بلایا گیا JIT میں. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کو ٹیپ کیا جا رہا ہے، تو آپ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں یا کھل کے کہیں گے جی آپ کہہ رہے ہیں فوج پرائم منسٹر ہاؤس کو ٹیپ کری؟ کہیں کھل کے یہ بھی نہیں کہہ رہے. اچھا پرائم منسٹر ہاؤس کو کیا مہر بخاری ٹیپ کر سکتی ہے یا علی زیدی ٹیپ کر سکتا ہے؟ کس نے ٹیپ کرنا ہے؟ اچھا یہ کہتے ہیں جی تصویر لیک ہو گئی، یہاں پوری ویڈیوز لیک ہو گئی. انٹیریئر منسٹر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کہتا ہے کہ میں اگر آپ اف یو ڈونٹ بہیو، میرے پاس اور بھی ویڈیو ہے ڈاکٹر حسن کی، وہ بھی چلاؤں گا. سب خاموش، وہاں کوئی بات نہیں. علی میرا بات کم ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ذرا اس کے اوپر فوکس رکھیے. میں نے حافظ صاحب کی بھی بات سننی ہے. آپ اپنی مثال گھر سے کیوں نہیں کریٹ کرتے؟ ابھی بھی آپ کے پاس 1 سال باقی ہے. احتساب کمیشن کو ٹانگیں دے دیجئے، ہاتھ دے دیجئے، اس کو مضبوط کر دیجئے، آٹونومس کر دیجئے. پاویں وہ آپ کی KPK کی کابینہ تک کیوں نہ اس کے ہاتھ جائیں، جانے دیجئے. میں آپ کو اس بات پہ میں نے آپ سے پہلے ہی ایکسیپٹ کر لیا، اور آپ نے اچھا ہوا مجھے یاد دلا دیا. حمداللہ صاحب کی بات جو انہوں نے ڈاکٹر برکی کے بارے میں کی، میں بالکل ان کو کلیریفائی کر دوں، کلیئر کر دوں. تھرو جینٹلمین، تھرو پروفیشنل. انہوں نے ہسپتال پورا شوکت خانہ گراؤنڈ اپ بنایا ہے، اور وہ سارا کام پرو بونو کر رہا ہے. کوئی تنخواہ اس کو نہیں مل رہی، وہ پرو بونو فری میں کر رہا ہے. ایک پیسہ دینے کا ڈاکٹر برکی کو نہیں مل رہا. میں یہ چیلنج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ایشو برکی سے بڑا ہے، مجھے تو تعجب ہو گیا، شو ختم ہو گیا. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ ان چھوٹی سیاستوں سے نکل کے سسٹم کی درستگی کی بات کیجیے. نہیں، I have to clear نا مہر، I have to clear. میں خاموشی سے سنتا رہا ہوں. وہ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیں، وہ مہر بخاری پہ لگا دے گی جی ڈان سے پیسہ کھا رہی ہے، کنٹروورشل ہو جائے گی. وہ علی زیدی پہ لگا دے گی جی علی زیدی. سپریم کورٹ نے انویسٹیگیشن آرڈر کی ہے JIT کے تھرو، ہم نے نہیں کی. ICIJ کی ویب سائٹ نے ان کو کہا ہے کرمنل، اور ہم نے نہیں کہا. ہم تو اس لیے گئے سپریم کورٹ کے ادارے کام نہیں کر رہے تھے. میں آخری سوال حافظ عبداللہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی. لائٹ نوٹ سر، کل کو خان صاحب حکومت بناتے ہیں، بنتی ہے، آپ دعوت دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیے میرے بھی بات یہ ہے، ایک تو آپ بار بار کہتے ہیں کہ یار حکومت میں جمعیت علماء اسلام شامل ہے.
آپ 47 سے لے کر آج تک گزشتہ 70 سال میں 5 سال ہم حکومت میں رہے، 5 سال. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں مجھے وہ پارٹی بتایا جو حکومت میں نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہے؟ حصہ ملا ہوا ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی حکومت میں، پی ٹی آئی بھی حکومت میں، ہر پارٹی کی ایک حصہ ہے. لہٰذا اگر ہم احتساب کی بات کرتے ہیں، اگر اصولی بات ہم کرتے ہیں تو احتساب قرآن بھی یہی کہتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہتا ہے، اور عمران خان بھی ہمیشہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. تو خدا کے لیے وہ مدینہ کی ریاست کم سے کم مفتی عبدالقوی سے پوچھے کہ مدینہ کی ریاست کہاں سے شروع ہوتی ہے. یار مدینہ کی ریاست کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ خود احتسابی سے شروع ہوتی ہے، وہ گراس روٹ لیول سیاست سے شروع ہوتی ہے. گراس روٹ لیول عام پبلک کے پاس آپ جائے، خیبر پختونخوا میں پانی نہیں ہے، لوگوں کو بجلی نہیں ہے، وہاں صحت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. اور آپ پرانا کلپس نکالے عمران خان کے، وہ کہتے ہیں کہ 5 سال میں جب انہوں نے حکومت بنائی میں خود کفیل بناؤں گا کہ پی کے کو بجلی کی مد میں، پھر ملک میں بھی دوں گا. حافظ عبداللہ صاحب مجھے بتائیے، یہ سارے ایشوز ابھی زیادہ ضروری ہیں دین ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا یا ملک کے سسٹم کی درستگی یا اصلاحات کے حوالے سے؟ دیکھیے میرے بھی ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے. اداروں کی مضبوطی ضروری ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو سب سے بنیادی ادارہ ہے احتساب کا، کیا وہ انہوں نے مضبوط کیا ہے؟ اوکے، وہ تو آئی سی یو میں پڑا ہے. جی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اکراس دی بورڈ ایک ایسے بل سے میں متفق ہوں کہ اگر ہمیں اس ملک کے اندر کرپشن ختم کرنا ہے تو ہمیں ایک لیجسلیشن کرنی ہوگی، اور ہمیں سارے سیاستدان مل بیٹھ کر سر جوڑ کے کرنا ہوگا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یا اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس سے احتساب نہ ہوگا، نہ احتساب اس ملک میں آئے گا، نہ کرپشن رکے گا، کہ کرپشن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. پولیٹیکل ول نہیں، پولیٹیکل یونٹی کی بھی ضرورت ہے سسٹم کی درستگی کے لیے. بدقسمتی سے نہ یہ کام میڈیا ہاؤسز کر سکتے ہیں، نہ یہ کام فوج کر سکتی ہے، نہ یہ کام سپریم کورٹ کے کرنے کے ہیں. دیر آئے درست آئے، لیکن پولیٹیکل ول کے ساتھ پولیٹیکل یونٹی کو بھی اس ملک میں آنا پڑے گا، ورنہ حالات بہتر نہیں، شاید خاک میں بدہن اور بگڑ بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.